बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सादिक असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि इसके अंदर हम ख़ास तौर से बात करेंगे आज गज़ा की सूरत हाल के बारे में। और गज़ा की सूरत हाल के हवाले से जो बात हम पहले करते रहे हैं उससे रेलेवेंट बात है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर हम प्रिजनर्स एक्सचेंज का जो वायदा हुआ था हमास के और कतर की सालिसी के अंदर जो है वो इजराइल के साथ, उसके ऊपर जो हमास की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रिजनर्स रिलीज़ किए गए हैं हमास की जानिब से उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हमने आज बात करनी है बहुत ही क्रूशल स्टेज पर इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल है, और उसके अंदर वहाँ पर जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट इंतखाबात के मैकेनिज़्म के अंदर छेड़छाड़ किस तरह से कर रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इदारे इसके बारे में क्या कह रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, हुकूमत क्या गेम खेल रही है, मशीनरी किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम कतर के हवाले से बात करेंगे, इंतहाई अहम मौजू है, इसके ऊपर बात करनी है। प्रोग्राम पूरा देखिएगा। बताने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से गज़ा के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो एक्सचेंज का जो मामला चल रहा है प्रिजनर्स की, इसके हवाले से रिपोर्ट्स क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं, और इजराइल किन जो प्रिजनर्स हैं उसके पास किन लोगों को रिलीज़ करने का, जो पहले हमने बात की थी वो छोटी उम्र के और ऐसे प्रिजनर्स है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम जो है वो ये किया होगा कि पत्थर मारा होगा, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक मुजरिम ही नहीं कहलाता। तो उसके ऊपर मज़ीद क्या अपडेट्स? बेसिकली जो इन लोगों ने लिस्ट पास की है इसराइल ने, उसमें उन्होंने 300 लोगों के नाम दिए हैं कि इनको हम रिलीज़ करेंगे। ठीक है। उसमें ज़्यादातर जो हैं, पहली बात 300 में से तकरीबन 233 के करीब जो है इनके ऊपर कभी कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ। ये अनकन्विक्टेड है, ये इनका जो लेबल था ये सिंपली अंडर अरेस्ट है। ठीक है, इनको रिलीज़ किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये माहिदा इस पे बात हो रही थी प्रिजनर स्वैप के ऊपर, तो जो इसराइल की गवर्नमेंट थी उसने अपनी आवाम को ये कहा था कि हम किसी ख़तरनाक मुजरिम को रिलीज़ नहीं कर रहे, हम लो लेवल क्राइम के लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो ये जो 300 की जो लिस्ट है इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। इसमें तकरीबन 126 बच्चे हैं जो अभी भी अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं, और जो 100 और एक 146 की कैटेगरी उन बच्चों के जो बेसिकली 18 साल से ऊपर है, बेसिकली दे कंसिडर एडल्ट्स। लेकिन इन्होंने जेल के अंदर, इजराइल की कैद के अंदर ही ये 18 साल के हुए, यानी जब ये अरेस्ट हुए थे ये बच्चे थे। उसमें 15 साल और 14 साल की उम्र के भी बच्चा है, एक बच्ची भी है। तो ये वही जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि ये वो हैं जिनको स्टोन थ्रोइंग या किसी और छोटे से क्या कहते हैं, आंखें दिखाने पे गिरफ्तार कर लिया होगा। एग्जैक्टली। यानी छोटी सी इन्फ्रैक्शन के ऊपर जो बेसिकली एक तरह से कई जगह पे क्राइम, इस लेवल का क्राइम भी नहीं होता, और जिसको ये लोग क्राइम समझते हैं। और बेसिकली इन बच्चों को इन्होंने ये मिलिट्री ट्रायल्स में लेके जाते हैं, यानी इनको रेगुलर जो आपकी ट्रायल होती है, आपका रेगुलर जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्रिविलेजेस बेसिकली आपको होती है वो इनको मुयसर नहीं है। इनके पास ना एक्सेस टू लॉयर होता है, ना इनकी एक्सेस को फैमिली होती है। इनको बेसिकली बस इन एब्सेंशिया भी जो है ना इनके ऊपर जुर्म फायद हो जाए, ना इनको बेसिकली वो इनके ख़िलाफ़ जो इनके पास जो एविडेंस होता है वो भी इनको नहीं मिलता। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो कन्विक्टेड नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने छोटे मोटे इसराइल के फ़ौजी को मुक्का वक्का मार दिया होगा, या कोई थप्पड़ मार दिया होगा, या धक्का वक्का दिया होगा, उनके साथ ये क्या करते होंगे। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये बात ये ना कि हम उस कंट्री की बात करें जिसको जो वेस्ट है अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है इस बेस पे कि दिस इज़ द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट। आई मीन और ये इस डेमोक्रेसी के बेसिकली एक्शंस है। इस पे बहुत सारी आई मीन आप कह लें जो रिनाउंड ह्यूमन राइट्स वॉच है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बिट सलेम एक इजराइल की ह्यूमन राइट्स की एजेंसी है, उन्होंने भी जो है
ان اسرائیلی ٹیکٹکس کے خلاف بات کی ہے. دا انٹرسیپٹ ہے جو ایک نیوز کا ادارہ ہے, اس نے بھی ان کے خلاف انہی ٹیکٹکس کو کرٹیسائز کیا. اس کے علاوہ بہت سارے ادر میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے بھی جو ہے نا ان کے انٹرنیشنل میڈیا ادارے بھی ہیں اس طرح کے. جو انہوں نے بیسکلی کنڈیم کیا کہ یہ کس طرح کا نہ کوئی انصاف ہے والدین کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جو بچے بیسکلی جنہوں نے فریڈم ہی نہیں دیکھی, ان بچوں کو آپ نے جو ہے نا اس طرح سے ملٹری جیلز پہ رکھا ہوا ہے. وہاں پہ ان کے ساتھ ابیوز بھی ہوتا ہے, اور یہ سب سلسلہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو بچے ریلیز ہو رہے ہیں اور وہ جب اپنی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں, جو اسرائیل کے انٹیریئر منسٹر ہیں بن گویر, انہوں نے, اور کیونکہ زیادہ تر جو پریزنرز تھے انہوں نے ویسٹ بینک سے اٹھائے تھے, تو یہ ویسٹ بینک جا رہے ہیں. اور ویسٹ بینک ہمیں پتہ ہے کہ غزہ کی طرح اس پہ سیج نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر آکوپیشن ہے ڈفرینٹ طریقے کا. لیکن یہاں پہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ فیملیز کو کہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے یا ان کو یعنی ان کو مل کے خوش نہیں ہوں گے, بیسکلی خوشی کا اظہار نہیں کیا جائے گا. رائٹ, میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب اپنی عوام کو یہ سیل کر رہے تھے کہ ہم پرزنر سواپ کریں گے اپنے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کے لیے, اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم ریلیز کریں یہ کوئی ہائی لیول کرمنل نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں اور یہ ہم نے ان کو ٹیررسٹ لیبل کر دیا ہے, اگر آپ ان کے ساتھ یعنی ان سے مل کر خوش ہوں گے تو بیسکلی یو آر بیسکلی سپورٹنگ ٹیررزم. وہی لوگ جو کنورٹڈ نہیں ہیں جی, ان کو ان کی رہائی پر ان کے والدین اگر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ٹیررزم ہے. وہ ٹیررزم, یعنی آپ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ دس از دا مینٹالٹی. اس یعنی یہ سب ان سب چیزوں کے پیچھے بیانڈ یمن چلا گیا معاملہ. یہ دیکھیں وہ اسفل سافلین والی بات ہے نا, قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ وہ لیول ہے انسان کہ جب آپ اس کو اتھارٹی دیں گے, ان چیک پاور دیں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہ کس قدر گر سکتا ہے. آئی مین دس از دا لیول. یعنی آپ وہی دیکھیں نا کہ پوری انٹرنیشنل آپ کی جو ویسٹرن کنٹریز ہے جو بیسکلی اس دنیا کو ورلڈ وار 2 کے بعد سے پری مچ سسٹم ڈومینیٹ کر رہی ہیں, ڈومینیٹ کر رہی ہیں جس کو دے آر انکنڈیشنلی سپورٹنگ اسرائیل. یعنی دیکھیں اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, اگر آپ حق کا ساتھ آپ یہ بولیں گے میں حق کا ساتھ دیتا ہوں, اس کا مطلب اگر وہ حق جو ہے اگر یعنی آپ اپنے والدین کے اگر انہوں نے ناحق چیز کی ہوگی تو آپ ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. یہ کانسیپٹ ہے. ان لوگوں کا یہ نہیں ہے. ان کا یہ وہ بیسکلی یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو اسلام نے انسانیت کی بقا کے لیے دیا. بالکل بالکل, کہ آپ نے بیسکلی اپنے حق کے ساتھ دے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے گھر والوں کے خلاف ہو whatever. لیکن یہ کلیئرلی ان کا آپ نے دیکھا اکراس دا بورڈ جو وہ تھا ٹاکنگ پوائنٹ تھا, we stand with Israel, we stand with Israel, we stand with Israel. No matter what. لیکن یہ مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے on what grounds you stand with Israel, یا پھر اس طرح کی کوئی اور چیز جس کے بارے میں آپ کہیں کہ دیکھیں یہ کام اسرائیل اچھا کر رہا ہے نا اس لیے ہم ان کو, ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. ان سے کوئی پریس میں سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں نو آنسرس, گڈ کوسچن, یہ بول کے نکل جاتے ہیں. اور نہیں پھر بیسکلی ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ بھائی اٹس دی only democracy in the region. یہ جو ایک انہوں نے بلا unnecessary یعنی بات ہوئی ہے نا کہ دیکھیں اگر اسرائیل کو ڈیموکریسی سے اتنی لائک یہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ڈیموکریٹک فنڈامنٹلس پہ بلیو کرتے ہیں, تو ان کو کیا پرابلم ہے کہ سب کو ایکول رائٹس دیں, لیکن اٹس دنیا کو پتہ ہی ہے اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے. یہ وہ ڈیموکریسی ہے بیسکلی کہ جو اصل میں ان کے اپنے ہاں چلتی ہے کہ یہ بھی سسٹم کو اسی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا کر, لوگوں کو لائن رکھ کر اور پروپیگنڈا کر کے, اسی طرح سے پاور کے اندر یہ خود بھی ہیں. تو تبھی تو یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اسی طرح سے پاور میں رہنا چاہتا ہے, اور جو ریٹیلیٹ کرتے ہیں ان کا وہ حشر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تصویر ہے, ایسے ہی کرتے ہیں ہم تو جو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے ویسٹرن امپیریلزم, جو کہ جیسے آپ جو کالونیل پاورز تھیں یہ لوگ آئے, انہوں نے بیسکلی اس جگہ پہ سارے عوام کو تو لے کے نہیں آئے لیکن لیڈ کیا یہاں سے ریسورسز اسٹارٹ کر کے لے کے جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے سیٹلر کالونیلزم. یہاں پہ انہوں نے بیسکلی جو ان کا آرگیومنٹ تھا یہاں آنے کا وہ یہ تھا
کہ a land without a people for a people without a land. یعنی یہ جو زمین ہے یہاں پہ یہ خالی زمین پڑی ہے, یہاں پہ کوئی نہیں رہ رہا, اور ہم ان لوگوں کو یہ زمین دیں گے جن کے پاس خود کی کوئی زمین نہیں ہے. کیونکہ یورپ کے اندر ان کو زمین لینے کی یہودیوں کو کافی سالوں سے اونرشپ کی اجازت نہیں تھی, بیسکلی اونرشپ کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پرابلم ہماری سوسائٹی سے تو اس طرح سے جائے گا نہیں, اس کو یہاں سے نکالو. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگر آپ کو پرابلم تھا آپ اپنے جو ابھی یہ لوگ سلوشن کریں کہ وائی ڈونٹ یہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کو ایبزارب کر لیں. آپ یہودیوں کو آپ نے پہلے کیوں نہیں ایبزارب کیا کینیڈا کے اندر یا یو ایس کے اندر یا کسی اور جگہ, یا یو نو یہ تو ایک آرگیومنٹ ہے نا, جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں ابھی اس وقت. بالکل. لیکن اصل میں جو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اصل جو ان کے ایجنڈا تھا پیچھے اس کے, یا پھر اصل جو ان کا تھنک ٹینک جو اس وقت کا تھا, اس نے کیا سوچ کر یہاں پر ان لوگوں کو بھیجا تھا, اور پھر کیا وجہ تھی کہ اچانک سے 60 لاکھ یہودیوں کو یہاں پر لا کے آباد کر دیا گیا, اور ساری دنیا کے جتنے بھی جو رچ قسم کے جو زائنسٹ ہیں وہ سب کے سب ان کو سپورٹ کرتے رہے, اپنی آسائشوں والی زندگی چھوڑ کر یہاں پر آئے. وہ کیا وجہ تھی, مطلب کیسے پلانٹڈ کیا گیا ان سب کو یہاں پر, یہ تو ہمیں سمجھ پتہ ہے ہمیں, اور ہم سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گائے بگائے. یہ تو ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک آرگیومنٹ کی بیس کے اوپر, کہ اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو آپ سے یہ سوال ہوگا, اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا, نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا. بالکل نہیں. اب تو یہ یعنی وہی بات ہے نا, یہ اپنی ہسٹری کو تو چھپاتے ہیں. آئی مین سلیکٹیو چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں عوام کے. یعنی ابھی آپ بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کیا کچھ یہودی بچوں سے, اور ان کا موقف وہی آپ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی, کیونکہ اتنا برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے, اتنی برین واشنگ ہوئی تھی کہ ان کو آپ کوئی بھی آرگیومنٹ فیکچوئل بیس پہ دیں گے نا, ان کو سمجھ بھی نہیں آتا, وہ یقین کرنے کہ سارے پیسے گزر جائے گی بات, نہیں, وہ they're unwilling to accept. اور ایٹ دا فیس آف اٹ اتنی ساری چیزیں, اسی لیے تو پوری دنیا کے اندر جس طرح سے اس دفعہ ریئیکشن ہو رہا ہے اس سے یہ خاصے پریشان ہے کہ جو نئی جنریشن ہے دوسرے ممالک کے اندر they're not buying it. لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا کچھ یو ایس کے اندر چل رہا ہے, اور سیم سچویشن جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہے. یعنی کہ فرانس کی صورتحال کے اوپر بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک کھول کر بات کی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, فرانس کو کیوں مجبور ہونا پڑا ہے یہ بات کرنے پر کہ جی جنگ بندی کر دی جائے, اور انگلینڈ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, یہاں تک کہ رشی سونک کی یہاں تک کہ برطرفی تک کے معاملات اب پہنچ چکے ہیں, اور پریشر جو ہے وہ اتنا جو وہاں پر جو کوئین ہے ان کے اوپر بھی اور اس خاندان کے اوپر بھی آیا ہوا ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے, اور وہ ساری چیزیں اب میڈیا بھی کچھ نہ کچھ چیزیں, کیونکہ پریشر ہے نا, میڈیا بھی کچھ نہ کچھ چیزیں اب کھول کر دکھا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی ہمیں دیکھنا چھوڑ دیں. ہاں نہیں, ان کے بھی فائنانسز جڑے ہوئے اس کی چیز کے اوپر کہ لوگ دیکھیں ریپوٹیشن کی بات ہے. ابھی ایک اور چیز اسی سلسلے میں ہوئی تھی جو ریپوٹیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریڈ کراس اس میں انوالو ہے, جو پرزنرز ایکسچینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو حماس کے نے ریلیز کیے پرزنرز, اس میں سے جب ایک پرزنر ریلیز ہو رہا تھا تو ریڈ کراس جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک ریناؤنڈ آرگنائزیشن ہے کہ بھئی ہر جگہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو ریڈ کراس جو ہے وہ جاتی ہے, اور اس کو لوگ نیوٹرل بالکل. تو ان کا جو بندہ تھا اس نے یعنی یہ ویڈیو نے کیپچر کیا نا, حماس کا جو انڈیویجول تھا اس کے بیک کے اندر ٹریکر ڈالتے ہوئے پکڑا گیا. تو یہ بیسیکلی یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اتنا وہ رکھا, ان کے سو کال نیوٹرل لوگوں کا کردار ہے. ایگزیکٹلی, یہ ان کے نیوٹرل لوگوں کا کردار ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, پھر کیا کہتے ہیں باقی یہ پھر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, لیکن جب ان کے اوپر بات آتی ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. ان کا یہ حال ہے کہ ایک بندے کی ایک چیز کسی کے بیگ سے چرائی, اور چرا کے جب اس نے بولا نا کہ میری کوئی چیز چوری ہو گئی, وہ دیکھو چور بھاگ رہا ہے. ان کا وہ حال ہے, کسی کے اوپر ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا, وہ دیکھو چور بھاگ رہا ہے. بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور دوسری اب جب یہ پرزنر ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے تو ابھی تک جتنے بھی ریلیز ہوئے اسرائیلیز اور ان کے جو انٹرویوز آئے سامنے, اس سے کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ پورا 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو اسرائیل کا جو ایک لائک اسٹیج جس طرح سے انہوں نے سیٹ کیا کہ انہوں نے آ کے جو ہے نا ہمارے سیویجری اور یعنی اتنے گرے ہوئے یہ لوگ انسان بھی نہیں ہیں, جانور ہیں, انہوں نے نہتے لوگوں کو اس طرح سے مارا.
اور اگر وہ اس طرح ہوتے, اگر انہوں نے اس طرح کیے تو کیا آپ کے ہاسٹیجز کو وہ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ پہلے والوں کو تو برین واش کر دیا تھا 2-3 کو, ہاں, اتنے سب کو بھی کر دیا برین واش. سب اپیرنٹلی برین واش ہوئے, کیونکہ پہلے تو انہوں نے ان کا انٹرویو لیا جن کے گھر میں یہ آ کے رہے اور ان کو کوئی ہارم نہیں کیا, ان کا انٹرویو پاتا ہے, پھر انہی کے لوگوں کا, انہی لوگوں کا, مطلب وہ آ کے رہ کے گئے اور برین واش کر دیا. ہاں جی. اور پھر دوسرا یہ جو پہلے انہوں نے کچھ پرزنرس ریلیز کیے تھے, انہوں نے بھی یہی بیان دیا کہ انہوں نے ہمارا بالکل خیال رکھا, اس کو بھی انہوں نے کہا انہوں نے یہ نا برین واش ہوئے. پھر جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے اور جو یعنی جب 7 اکتوبر میں جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے وہاں سے جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان کی بھی بیانات سے یہ پڑا کہ اسرائیلی فورسز نے خود اپنے لوگوں پہ مارا. اور اس کی ایک اور جو فوٹیجز وغیرہ سب آ گئی, فوٹیجز بھی آ گئی, لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور ان کا بیان جو انہوں نے چینج کیا, انہوں نے پہلے دن کہا کہ انہوں نے تقریباً 1400 بندے مارے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب 2-3 دن پہلے ہی انہوں نے اپنا بیان کہہ رہے ہیں کہ چینج کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے 1400 کہیں لیکن 1200 ہمارے تھے, 200 جو تھے ان لوگوں کے تھے جو اتنے جلد بھن گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون ہے, ہم سمجھے سب ہمارے لیکن 200 ان کے تھے. اب بات یہ آتی ہے کہ ان کو جلایا کس نے؟ حماس نے اپنے آپ کو جلایا؟ نہیں. the only third party جس کے اوپر ہم ابھی جس سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب اسرائیل کی آرمی نے خود کیا, IDF کے خود نے انہوں نے کیا, انہوں نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر گن شپس استعمال کیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بات ان سے سنبھل نہیں رہی ہے, انہوں نے جس گھر میں ان کو شک بھی ہوا کہ یہاں پر کوئی ہو سکتا ہے, انہوں نے اس گھر کو خود بمبارڈمنٹ کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ لوگ کسی بھی گھر میں اگر گئے تھے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر, یعنی یہ اتنی گری ہوئی حرکت ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اسرائیلی فورسز اپنے لوگوں کو ماریں گی, لیکن انہوں نے مارا. گئے اسی لیے جی جی, تو انہوں نے مارا, انہوں نے ان گھروں کو چلایا, انہوں نے اپنی ہی بیس کو بھی مارا, اور لیکن دنیا کو یہ تاثر دیا کہ یہ سب چیزیں حماس نے کی ہیں. لیکن ان کے خود کے بیان سے اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سب چیز جھوٹ تھی. ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کا اپنا پریس یہ کہہ رہا ہے, ہارٹس جیسا ایک نیوز پیپر ہے جو ان کا اپنا نیوز پیپر ہے, وہ بھی یہی ایکوزیشن اسرائیل کا معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے. جی جی, اور اس کو اب یہ خود کرٹیسائز کر رہے ہیں, یعنی یہ اپنے ہی اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے رپورٹس دے رہے ہیں یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کو تھوڑا سا کیوں بول رہے ہو؟ نہیں بولنا ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک عرصے سے جو ہے نا اپنی وارز ہر جگہ کر رہا تھا. تو 60s کے اندر انہوں نے ویتنام کے خلاف جو وار کی تھی, اس وقت کے زمانے میں ایک بہت لمبی وار ہو گئی تھی. وہ وار ختم ہونے کا نام ہی نہیں تھی. یہ ختم جب بھی ہوئی جب ان کا جو پریس تھا اس نے وہاں کی جو ان کا جو گورنمنٹ کا نیریٹو تھا اس کو کاؤنٹر کیا پروف کے ساتھ. اس کے بعد سے ان کے اوپر بہت اتنا پریشر بنا کہ انہوں نے ان کو اپنے فورسز بلانے پڑے واپس. اس کے بعد سے جو ان کو اپنی عوام کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا ہم کیسے وار پہ جائیں, کیونکہ ان کے جھوٹ پہ جھوٹ نکل رہے تھے. انہوں نے فالس فلیگ اٹیک کر کے جو ہے نا یہ ان کی یہ سیم ٹیکٹکس ہیں. یہ خود ایک چیز کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایونچولی وہ سچ سامنے آتا ہے. لرننگ کیمپ پہ کیا نا سیم, آئی مین بیسکلی جو مینٹالٹی وہ سیم ہے. گولز بھی وہی ہیں, ایکسپلوئٹ کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اپنی ہیجمنی قائم رکھنی ہے, اور اس کے لیے وہی سیم ایگزیکٹ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, اور وہی ابھی بھی ہو رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو انفارچونیٹلی جو ہمارے لیڈرز ہیں مسلم گورنمنٹس کے, دے آر اسٹل ان ڈینائل. وہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جو چیزیں نیچے گراس روٹس پہ ہو رہی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہ اتنے کٹ آف ہے. ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ اگر یو ایس کا یا ویسٹ کا ساتھ دیں گے ان کے لیے وہی بینیفیشیل ہے, لیکن جو انڈر کرنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ نکل رہا ہے اس وقت. تو آئی مین اٹس پاسبل کہ چیزیں جو ہے نا بہت ڈراسٹکلی چینج ہو, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوا. اور ہونا ایسے ہی ہے بیسکلی, جو نظر آ رہا ہے جو پزلز اگر جوڑیں تو ہونا ہی ایسے ہی ہے. مطلب اسی سے جڑی ہوئی ایک بات ہے نا کہ امارات کی ہم بات کرتے رہے پہلے بھی UAE کی کیا کچھ کرتا رہا ہے, صرف اپنی زیادہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے امریکہ سے اور اسرائیل سے ابھی بھی اسی طرح کا ایک کام کیا ہے کہ قطر کا جو ایک معاملہ ہے اس کو اٹھا دیا ہے اچانک سے, کیونکہ قطر اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ریڈار کے اوپر اب آ چکا ہے. اس ساری صورتحال اس تناظر کے اندر اب بات کریں
تو یو اے ای جو ہے وہ اب قطر کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب یہ لوگ سب مل کر جو ہے وہ قطر کے پیچھے پڑیں گے. وہ کہ ان کی پہلے بھی بہت زیادہ آپس میں نہیں بڑھتی تھی, کیونکہ ان کو ٹکر دینے والا اس پورے خطے کے اندر عرب کوئی کنٹری اگر ہے تو وہ قطر ہی ہے بیسکلی. لیکن وہ ان کے ریڈار پہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز کبھی ہوئی نہیں تھی. لیکن اب وہ اسرائیل کے اور اس کے ریڈار پر ہے. یہ جو ہے وہ اپنی بڑی وفاداریاں اسرائیل کے ساتھ ثابت کرنے یو اے ای نے کیا کچھ کیا. عدنان بھی تھوڑا سا اس کو کھول کر بتائیں. دیکھیے, پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی کہ جو بھی کنٹریز کے خلاف جب یہ گئے ہوا مڈل ایسٹ کے اندر, چاہے وہ عراق ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, یمن ہو, لیبیا ہو, ادھر سب جگہ پہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپس تھیں, رائٹ. اور انہوں نے بیسکلی ان کو آسان ہو گیا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کو نیچے دکھانے کے, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک آئیڈیلس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں, کہ عوام بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو اس سے ان کے لیے آسان ہوا کہ بھئی جب اس ڈکٹیٹر سے کام نکل گیا, اس ڈکٹیٹر کو اگر وہ زیادہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لگے, اس کو ہٹانے کیسے, بھئی اس کے خلاف آپ نے فائل نکالی اور اس کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ قطر جو ہے اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ویسے تو مونارکی ہے جس طرح سے ساری گلف اسٹیٹس ہیں, بالکل, اور یہ سب ایک طور سے ڈکٹیٹوریل ہی ہے ایک طرح سے, لیکن آرمی کا فیس نہیں ہے. یہ جو ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ملٹری فورس کے استعمال کے اوپر نہیں ہوتی, دوسرے طریقے سے ہوتی ہیں. تو اب ان کو قطر سے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ مینلی کیونکہ ان کے آئیڈیلس اس کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. لیکن یہ ٹریڈیشنل جو گلف مونارکی جس طرح سے چلنی ہے, وہ قطر کی جو ابھی کی لیڈرشپ ہے اور اس سے پہلے کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. ان کے پاس الجزیرہ ہے جنہوں نے جو ان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا اس کو ایک طرح سے مانتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایون ویسٹرن کنٹریز, اسرائیل, انڈیا, یہ سب کنٹریز ان کو جزیرہ سے پرابلم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الجزیرہ میں کوئی بائسنس نہیں ہے, آف کورس بائسنس ایک حد تک ہوگی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اسٹل اے ریپیٹیبل نیوز سورس اینڈ آلٹرنیٹیو جو آپ کا ویسٹرن ڈومینیٹڈ ہے وہ. تو ان کو خطرہ ہے. اب ہمیں یاد ہے کچھ عرصے پہلے تک انہوں نے قطر پہ اتنی پابندی لگائی تھی, آپ کا یو اے ای نے, بحرین نے, سعودیہ نے, کہ قطر کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑی. پچھلے سال سے چیزیں تھوڑی سی چینج ہوئیں, حالات تھوڑے سے بہتر ہیں. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے جب سے یہ 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا ہے, پہلے تو سعودی فارن منسٹر ہیں اور ایک اور انٹیریئر منسٹر ہیں اور ڈیفنس منسٹر ہیں, ان میں سے انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو قطر جو ہے یہ بیسکلی سپورٹ کرتا ہے حماس کو اور مسلم بردرہڈ کو, اس طرح کے ہوں گے. ان کو پولیٹیکل اسلام کے ساتھ ایشو ہے. ابھی جو یو اے ای نے جو رپورٹ سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ لے کے آئے کہ ہم نے یہ ہیک کر کے ڈاکیومنٹس, یہ پروف ہمیں ملا ہے کہ قطر کی گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس واچ کو $3 ملین دیے ہیں, رائٹ. تو اور وہ بیسکلی ٹارگیٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کی جو ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹس نکلتی ہیں وہ بیسکلی باعث ہوتی ہیں کیونکہ قطر ان کو پیسے دے رہا ہے. یہ ان کا بیسکلی موقف ہے, رائٹ. تو اور کیونکہ اسرائیل کو بھی اس سے مسئلہ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی اس سے مسئلہ, اور باقی جو کنٹریز ہیں ان کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ ہیومن رائٹس واچ جب رپورٹ نکالتی ہے اس کی, تو اس کو ہیومن رائٹس واچ کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیسکلی چیز کی. اور یو اے ای نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے اس کے اینالسٹ کو لے کے آئے اور یہاں پر اپنے تھنک ٹینک کے اندر ان کو رکھا, ریون کے نام سے انہوں نے رکھا ہے اس کو. اور ان کا بیسکلی کام ہی یہی ہے کہ ہیکرز کو استعمال کریں اور بیسکلی سرویلنس میتھڈس استعمال کریں. یہ بیسکلی سرویلنس میتھڈس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمیں کس سے تھریٹ ہے, لیکن ان کا جو تھریٹ مینلی یہ ہے کہ جو یہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ چیز لوگوں کے سامنے نہ آئے. یہ نہیں تھریٹ ہے, یہ تھریٹ نہیں کہ بھئی ہم جو ہے کہ کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے, نہیں, مین تھریٹ یہ ہے تو اچھا کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں. ہاں تو ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ان کو یہ تھریٹ ہے کہ ہمارے جو جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے پینڈورا باکس نہ کھل جائے, پینڈورا باکس نہ کھل جائے, جس طرح سے کھلتے رہے. اور وکی لیکس اور بہت سارے اور وکی لیکس, ایڈورڈ سنوڈن, ایرن فہمی, ایسے بہت سارے نام. ہیں. تو ان کو سب کو پرابلم ہی ہے, ان کو
یہ اگر کوئی چیز کلاسیفائڈ رکھتے ہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن اس سے رکھتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ بات سامنے ہے. 50 سال 100 سال تک سامنے چیزیں آتی بھائی جب ظاہر ہے جب تک لوگ زندہ ہیں اس وقت کے ان کو تو پتہ پوری جنریشن چلی گئی اس کے بعد آئے گی تو کیا مطلب, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی چیز ہے, ابھی بھی یہی چیز ہو رہی ہے. اور قطر جو ہے وہ بیسکلی اس معاملے میں تھوڑا سا ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے اور وہ اس طریقے سے ان کو پرابلم دے رہے ہیں بیسکلی, اور ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. I mean یہ صدام حسین کی طرح نہیں ہے یا قذافی کی طرح نہیں ہے, تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے دے آر اٹیکنگ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. لیکن پرابلم ہے ان کو قطر کے ساتھ, اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جب یہ چیزیں تھوڑی سی فضل آؤٹ ہوں گی, یہ قطر کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے جائیں گے, وہاں پہ بھی کوشش کریں گے رجیم چینج کے لیے. بٹ آئی مین اٹس گونا بی ڈیفیکلٹ, آئی مین اتنا آسان نہیں ہوگا, بٹ ول سی. وہاں کی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں, اتنا آسان کنٹرول کرنا اس طرح سے ہے نہیں ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے تو یہی لگتا ہے, کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ بھی اس طرح سے ہے نہیں کہ بہت زیادہ کنٹرول میں آ جائے گی. ایک تو وہ غریب نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ لوگ یہی ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پیسے دے کر خرید نہیں ہے, سب سے پہلی چیز ان کی یہ ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے پاور, وہاں کا جو پورا ایک خاندان ہے جو لیڈرشپ ہے ان کی پوری, وہ سب تو ویسے ہی پاورفل ہیں, وہ رچ بھی ہیں. تو اب یہ کس طرح سے وہاں پہ کام کریں گے دیکھنا نہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ورلڈ سٹیج پہ لے کے انہوں نے وہ جو فیفا ورلڈ کپ کہتا تو ایک یہ بیسکلی ان کے لیے ایک وہ اسٹنٹ تھا. انہوں نے بیسکلی انویسٹمنٹ کی ہے اپنی بقا کے لیے کہ بیسکلی پیپل ہیو ٹو نو ہو وی آر. اب ان کو یعنی وہ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس تو میوزیم بھی ہے اور ان کے پاس تو یہ انہوں نے فیفا کو بھی آرگنائز کیا, یہ کیسے صدام حسین کی طرح ہو سکتے ہیں. I mean یہ بنانا مشکل ہوگا. ہاں ویسے ہی حالات میں ان کے خلاف کیس بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور حالانکہ اس بندے نے جس نے یہ رپورٹ نکالی ہے اس نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قطر جو ہے وہ بیسکلی ایکسپلائٹ کرتا ہے لیبررس کو. یہ سب کرتے ہیں ایکسپلائٹ لیبررس کو, یعنی سعودیہ بھی کرتا ہے, یو اے ای بھی کرتا ہے, کویت بھی کرتا ہے, بحرین بھی کرتا ہے. یہ دے آل پارٹنرز ان سعودیہ کے اندر جتنا ایکسپلائٹ کیا گیا پچھلے کچھ عرصے کے اندر, ایون کہ پاکستانیوں کو کتنا کو انہوں نے اٹھا کر وہاں سے پھینکا جو سالوں سے وہاں پر رہتے تھے. تو یہ ایکسپلوٹیشن نظر نہیں آتی. بحرین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, امارات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے لیبرس کے ساتھ, ایون کہ انڈیا کے اندر اور امریکہ کے اندر, اسرائیل کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا, لیکن یہ سب کرتے ہیں. اور پھر یہ برٹین کے اندر اور فرانس کے اندر اور یورپ کے اندر جو ہم سنتے ہیں خبریں آئے دن کہ لیبرس کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, تو ایکسپلوٹیشن جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو نظر نہیں آتا. نہیں بالکل. اور یہ چھپاتے بھی اسی لیے کہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہیں. رائٹ, ڈبل اسٹینڈرڈس ہر جگہ ہے. آئی مین ہم اگر ایک کنٹری کی بات کریں گے, ہر کنٹری کے جو ہے نا کسی کا بھی کوئی بھی صاف نہیں ہے بیسکلی, سب کے ہاتھ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا گندے ہوئے ہیں, اور اس میں سبھی شامل ہیں. یہی بات ہے کہ آئی مین یورپ سے کم تھوڑی کہ آئی مین پورا امریکہ جو بنا ہوا ہے آج کل بیسکلی بہت اس کا جو ہے وہ سلیو لیبر پہ بنا ہوا ہے. لیکن دنیا جہاں کے اندر ان کی جو سویٹ شاپس ہیں وہ ان کو انہیں کی ہے, یہی ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے تو وہ بیچارے بھوک کے مر جاتے, تو ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تو مل رہا ہے. یعنی یہ ان کی جسٹیفیکیشنس کی بھی ٹیکٹکس ہے. ابھی میں کسی کو کنڈون نہیں کر رہا, یہاں پہ سب برابر. مجھے صرف یہ کہ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں کریں. اگر آپ کسی کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, تو آپ کسی ایک چیز کے اوپر پہلے اپنے اوپر تو دیکھ لیں کہ آپ کچھ کیا کرتے ہیں. آپ تو لوگوں کو ایسے ختم کرتے ہیں, ان کی پوری نسلیں برباد کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں زمین سے, جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں زمین کے اوپر. بالکل جو کچھ آپ نے اسرائیل کے جو کیا, جو یہاں پر سارا ہم نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے, یہ خود کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر لاکھوں لوگوں کو لا کر بسا دینا اور پھر ان لوگوں کو کہنا ہے کہ تم ہی اس کے مالک ہو. یہ اپنے اندر یہ خود کتنا ایکسپلوٹیشن نہ بھی وہ کرتے, یہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن نے 1949 میں آئی گیس وہ کیا تھا. تو یہ اپنے اندر کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی کی زمین پہ جبراً کسی کو لا کے مسلط کر. بالکل یہ تو بہت بڑی ایک انجسٹس ہے, ڈسکسٹنگ ہے. آئی مین اور اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. اور بات ساری ہے نا کہ یہ جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی یورپ میں ہوا, آئی مین اس کا مڈل ایسٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. آئی مین اف اینی بڈی ہیڈ ٹو پے جوز کو, ان کا جو ان کے ساتھ ریپریشنز وغیرہ, وہ یہ ویسٹرن پاورز کو ہی کرنی تھی, ہمیں نہیں کرنی تھی. ہاں, تو آئی مین وہ ان کو آپ لے کے آئے ایز اے ریفیوجی, پھر انہوں نے جو ہے ٹیررزم کر کے جھوٹ سے اور اپنے ان کو اوور آرم کر کے جو ہے نا
ان سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا ایٹ دی ایکسپینس آف پیلسٹینینس. پیلسٹینینس اس وقت تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ پیلسٹینینس کو اس وقت آپ نے بے گھر کیا تھا, اور اب ان کی جنریشن ابھی تک سفر. اور پھر آپ جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے اندر آپ نے کہانی بنائی ہوئی ہے, بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان بھی اس کہانی کو مانتے ہیں. کہانی جو ہے بیسکلی یہ ہے کہ فلسطینیوں نے تو خود یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچی تھی. بھئی آپ جا کر آج جس طرح سے آپ کرتے ہیں, جو ان کا ویسٹ بینک ہے, جس طرح کی ایکسپلائٹیشن آپ ان کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں, مطلب کوئی بھی اپنی زمین چھوڑ کے بھاگے گا. مطلب یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ ریلیٹ کر سکیں. بیسکلی جب لیاری کے اندر حالات بہت خراب ہوتے تھے تو میں بھی اس وقت وہاں پر رہتا تھا, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہاں پر گینگ وارز اور لڑائیاں ہوتی تھی تو لوگوں نے اپنی جو زمین آج 2 کروڑ کی ہے یا 2.5 کروڑ کی ہے نا, وہ لوگوں نے 10-10 لاکھ روپے میں بیچی ہے. تو انسان ہمیشہ اپنی جان کو اور اپنے بچوں کی جان کو, عزیز و اقارب کی جان کو ہمیشہ پیسے پہ اہمیت دیتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے. آپ کسی کو آپریشن کے تھرو یہ آپ فورس کریں ان کے اوپر کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جائیں تو کوئی بھی جائے گا. وہ مفت میں بھی آپ کو اپنی زمین دے کے جائے گا. اور یہ میں بتا رہا ہوں جو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سودے ہوتے ہوئے دیکھے. نہیں آپ نے دیکھا, میں خود میں نے پہلے ذکر تھا میں کویت میں تھا. بالکل آپ کویت میں رہے ہیں. بالکل. تو ہم بچپن سے وہی رہتے, میری پیدائش وہاں کی تھی. پھر آل آف اے سڈن وار ہوئی, 2 مہینے تک ہم وہیں رہے. پھر فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے. اب جب ہم جائیں گے ہمارا پورا گھر تھا وہاں پہ, اب کیا کریں, ہمارے پاس کیش بھی نہیں ہے, بینک سے بھی پیسے نکلے. تو پھر یہی ہوا تھا کہ کوئی چیز اگر 1000 دینار کی تھی لوگوں نے 100 دینار میں بیچی ہیں. ایگزیکٹلی. تو مارکیٹ ویلیو سے مارکیٹ ویلیو اگر 100% ہے کسی چیز کی تو وہ 1% کے اوپر جا کر لوگوں نے بیچی ہو. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ تو انڈر دا سرکمسٹانسز کوئی بھی کرے گا. اگر آپ ان کے گھر کے سامنے آ کے ایک پوری ولیج کو آپ نے آگ لگا دی, پھر کہیں گے اگر تم لوگ نہیں نکلو گے یہاں سے ہم تمہارے ساتھ بھی حال کریں. تو انسان کیا کرے. اس وقت تو دیکھیں, اس وقت تو ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی جس طرح سے اب ہے کہ آپ نے سوشل چیزیں تھوڑی پہنچ جائیں گی کہیں سے. کچھ نہیں, یہ تو ولیجز تھے, انہوں نے اتنے سارے ولیجز تھے, اس پہ سے کتنے ساروں کو انہوں نے جلایا. I mean to the ground ریز کر دیا. بالکل. عورتیں بچوں کو مارا, ڈسکریمنیٹلی مردوں کو نکال کے مارا. I mean کھیل بنایا, تماشا بنایا. تو جو دوسرا دیکھ رہا ہے تو وہ تھوڑی چاہے گا کہ اس کی فیملی کے ساتھ بالکل بالکل ایسے ہی بھاگیں گے. تو آپ اس کو ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ وہ یہ. اور میں حیران ہوتا ہوں عدنان بھائی کہ ہمارے پاکستان کے اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے مطلب باقی چیزوں کے اندر وہ بڑے ایسے بنتے ہیں کہ جیسے ہر چیز ان کی جو ہے بات کرتے ہیں نا وہ بڑی اوتھینٹک ہے. وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو زمینیں بیچی کیوں تھی کہ وہ آ کے بس گئے. بھائی کچھ ریسرچ کر لو, کچھ پڑھ لو, کچھ یہاں وہاں سے گیدر کر لو معلومات, آپ کو پتہ چلے. مطلب ایک تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا بندہ ہوگا نا, اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ, پھر وہ تھوڑا سا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. 1949 کے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ان کے لیے اسرائیل کے نام سے ایک زمین ان کو الاٹ کر دی گئی کہ یہاں پر آپ لوگ رہو گے, پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ آ کے وہ رہنے لگے. پھر انہوں نے یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے آتے ہی ایکسپلوٹیشن شروع کی تھی. یہاں تک کہ جب وہاں پر وہ رہنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر مہاجرین اور انصار والی مثالیں بھی قائم کی تھی. مسلمانوں نے ان کو رہنے کی اجازتیں بھی دی تھی کہ بھائی آپ لوگ کچھ دن کے اگر آئے ہو, بول کے ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں, کچھ عرصہ ان کو آپ اپنی زمینوں پہ رہنے. تو پھر ہم ان کو, انگریزوں نے یہ گیم کھیلا تھا بیسکلی, کیونکہ وہاں پر اس وقت وہ کالونی تھی فرانس کی آئی تھی آئی گیس, برٹین کی, سوری. تو انہوں نے یہ گیم کھیلا, مسلمانوں نے اثار اور محبت کا جذبہ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا, جنگیں بھی ہوئیں, یہاں تک کہ پورے جو عرب جو گلف کنٹریز ہیں ان سب کی جنگیں بھی ہوئیں اسرائیل کے ساتھ. اتنا زیادہ اسلحہ اس کو دے دیا گیا تھا کہ اکیلا سب سے جنگ جیت گیا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب کچھ کسی کو پتہ ہونے کے باوجود اور آج کے حالات دیکھنے کے باوجود کون تھوڑا سا بھی, یہ کتنی نانسنس بات لگتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اپنی زمینیں ان کو کیوں بیچی تھی. تو وہ لوگ جو آج سر کٹانے کے باوجود, اپنے بچے جو ہے وہ شہید کروانے کے باوجود اپنی زمین نہیں چھوڑ رہے, وہ کیسے اپنی زمینیں بیچ سکتے ہیں ان لوگوں کو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور پلیٹ فارمز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں نہیں, بات تو یہ نا کہ دیکھیں اگر ہم لیٹس سے ان کا یہ آرگیومنٹ لے بھی لیتے ہیں اور ہم اس آرگیومنٹ کا کیا کریں جو یہ کلیم کرتے کہ بھئی 2000 سال پہلے ہماری یہ زمین تھی اس لیے ہم یہاں پہ آئے, اس کا کیا بیسکلی ان کے پاس جائز ہے. ٹھیک ہے, آپ
100 سال پہلے کی تو آپ نے پرابلمس نکال لی نا, لیکن جو ان کا جو آرگیومنٹ ہے, جو مین آرگیومنٹ ہے 2000 سال پہلے ہماری زمین, یہ ہماری زمین تھی, ہمارے پاس تھی, اور یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, تو آپ ہمیں یہ زمین دیں. پھر تو آدھا انڈیا پاکستان کا ہو گیا, اور اسپین ہمارا ہو گیا, اسپین بھی ہمارا ہو گیا, یورپ کے کافی کنٹریز ہمارے ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ان لاجیکل بات ہے نا, خلافت عثمانیہ اتنی بڑی تھی, لاؤ دو. رائٹ, ایگزیکٹلی. تو یہاں یہ تو ابھی چند سو سال پہلے کی بات ہے, بالکل, لاؤ دے دو واپس. ایگزیکٹلی. تو یہ بات کرتے ہیں, اور یہ پراپرٹی رائٹس کی یہ بات کرتے ہیں, ورنہ اور یو ایس کے اندر بھی کچھ اسٹیٹس کے لا ہے جس میں اس کو کہتے ہیں اسٹینڈ یور گراؤنڈ, کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو رہی ہے نا, اگر آپ کے گھر میں چوری ہے, تو اگر آپ کے پاس ویپن ہے اور چور آپ کی گھر کے باؤنڈریز کے اندر, اگر آپ اس کو ماریں گے آپ کے اوپر چارجز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسٹینڈ یور گراؤنڈ, کہ ابھی آپ اپنے دفاع کے لیے کریں. اب آپ یہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ تھے اور یہ خود بھاگے تھے, اب آپ ان کو رائٹ آف ریٹرن کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یہ تو مان رہے ہیں انہیں کی زمینیں تھی نا, انہیں کی زمین تھے, آپ دے دیں ان کو, آنے دیں. لیکن آپ ان کو اب ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. وہ اگر ریزسٹنس کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. لیکن آپ کے یعنی کون سا آرگیومنٹ ہے جس پہ آپ ٹک جائیں, پھر ہم اس کے اوپر بات کر لیں؟ آپ ہر طریقے سے اپنے آرگیومنٹ چینج کرتے رہتے ہیں. ٹائم ہوتا ہے آپ یہ آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں, ٹائم ہوتا ہے تو آپ وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں. ایک گول پوسٹ نہیں کہ بھائی یہ ہمارا, لیکن بات ساری نہیں, یہ کبھی بھی اس چیز پہ نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے. اسی لیے ان کو, اور ریلیجنس جو اسلام کے ساتھ ان کو مین پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ایک سیٹ آف رولز ہم بنائیں گے, اکراس دا بورڈ ہم اپلائی نہیں کر سکتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک لا ان کے لیے ہو, ایک ہمارے لیے ہو. وہی سپر, یعنی ہم چوزن پیپل والا, اور وہی چیز آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے. یعنی ایک گروپ ہے وہ اس چیز پہ قائل ہی نہیں ہے کہ ہم اس سب کی طرح ہم ایک اس کہتے ہیں ہم رولنگ کلاس ہیں, ہم ایلیٹ ہیں, ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں اپلائی ہوتا یار؟ ابھی اسلام میں کہاں پہ ہے کہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے؟ سب پہ اپلائی ہوتا ہے, ایکولی اپلائی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی زمین ہے, آپ کی زمین نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ نہیں, ان لوگوں سے آپ نہیں. بیسکلی ان کو جو پن پوائنٹ اگر کسی کانسیپٹ سے مسئلہ ہے تو وہ میرے خیال سے اسلام کا سب سے بڑا جو کرکس ہے جو اسلام کا, کہ زمین اللہ کی ہے تو نظام اس کا چلے گا, سسٹم اسی کا چلے گا. بیسکلی ان کو اس سے مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے ان کو اسی سے مسئلہ ہے. اسی لیے کبھی کسی ملک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی کسی ملک کے. اب یہ پیچھے پڑے ہیں قطر کے. بالکل, یہ کسی کو چھوڑتے ہیں. جب ان کو اپنے مفادات چاہیے, اور ان کا مفادات یہ ہیں کہ پوری دنیا کو یہ چاہتے ہیں غزہ کی طرح رہے اور اس پہ ہم حکومت کریں اسرائیل کی طرح. ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے بیسکلی یہی ہے. ادانی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں جو ہے وہ روشنی ڈال دیں تھوڑی سی بنگلہ دیش کی صورتحال جو ہے, جہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں. وہاں کی گورنمنٹ, مطلب وہ گورنمنٹ جس کے بارے میں کبھی انڈیا مثالیں دے رہا ہوتا ہے, کبھی وہ خود اپنے منہ میں مٹھو بن رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. اور وہ انہوں نے ماضی میں بھی جو کچھ کیا, وہاں پر ایک اور جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور جو ایک بڑی پارٹی ہے وہاں کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش, ان کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے, یہاں تک کہ وہاں پر ان کے بزرگ جو رہنما تھے 90 سال کے, 86 سال کے, ان کو پھانسیاں دی گئیں, جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے بھی خلاف ورزی ہے. بیسکلی وہ کچھ بھی وہ کرتے رہے. خیر, ابھی کی ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی وہ کیا کچھ کر رہے ہیں, سسٹم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف. دیکھیں, ان کے الیکشن ہے ایکسپیکٹڈ 7 جنوری کو. رائٹ. تو جو ابھی ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے شیخ حسینہ کی, یہ 3 دفعہ کنسیکیٹو پاور میں ہے, اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ 4تھی دفعہ بھی جو ہے نا یہی پاور میں رہیں. اور بیسکلی ٹیکٹکس وہی ہیں جو آپ کو بہت ساری کنٹریز میں ملے گا جہاں پہ سو کال ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. وہاں پر مڈ سلنگنگ چل رہی ہوتی ہے, اور پھر آپ جو اسٹیٹ اپیرٹس ہے, چاہے وہ پولیس ہو گئی, ملٹری ہو گئی, جوڈیشری ہو گئی, ان سب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل. اگر کوئی گورنمنٹ 3 سال سے پاور میں ہے تو بیسکلی پورا سسٹم ان کے انڈر کنٹرول میں ہے, رائٹ. تو اب وہ اس کو کیش ان کر رہے ہیں. بیسکلی اب وہ جتنی بھی اپوزیشن کے ممبرز ہیں, وٹ ایور دیر نمبرز, ان کو اریسٹ, رینڈملی اریسٹ کریں. جو بھی ان کی جیلس ہیں ان میں ڈبل دا کیپیسٹی جو ہونی, اس کے ڈبل کیپیسٹی جیلز بھر چکے ہیں. اور پھر یہ آربیٹری, یعنی کسی کو نہیں چھوڑ رہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو جو ہے نا اریسٹ کر رہے ہیں. اور مین گول یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن کے اندر جو ہے یہ لوگ جو کینڈیڈیٹ ہی موجود نہ ہو, یا جو سپورٹرز ہیں, ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ نہ, اور دوسرے جو باقی لوگ ہیں ان کو بیسکلی یہ میسج دیں کہ بھئی یہ لوگ تو سب کرمنلز ہیں,
کیونکہ ہوتا نا آپ کے پر عوام تو ہر قسم کی عوام ہے, جس کو کچھ پتہ ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو آپ نے بیسکلی یہ میک شیور کریں کہ میجورٹی عوام کے لیے کون سی چیز جو ہے نا ہم پھینکیں گے چپک جائے گی, ڈیلیوژنل بنا دیا. ڈیلیوژنل, اٹ از آل ڈیلیوژن. تو آپ نے پریس کو بھی اپنے لیے استعمال کیا, آپ نے ہر کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشن کو اپنے مفاد کے استعمال کیے, اور اپوزیشن کو یہ دکھانے کے دے دا ورسٹ آف دا ورسٹ, اور وہ اس طرح کے بیسکلی ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اور اس لیے ہم ان کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ بیسکلی ایک, اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کلیم کرتے ہیں تو یو شوڈ ناٹ گیٹ انٹو اٹ. ایسا کیا ہوا کہ ابھی الیکشن آئے تو آپ کو ابھی یہ چیزیں کریک ڈاؤن کرنا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے پوری رپورٹ نکالی ہے اسی کریک ڈاؤن کے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے نا ٹارگیٹڈ لوگ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, ان کو غائب کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے جو نا پورے اسٹیٹ سیکیورٹی اپیرٹس کو اسی چیز میں لگا دیا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے انٹرنیشنلی. لیکن بات ساری ہے کہ پوری دنیا میں ابھی فوکس جہاں پہ ہے اس کی وجہ سے غزہ پہ فوکس ہے, تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں کو اتنی نظر نہیں آنی. اس لیے آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کوئی اس طرح سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پہ بھی سو کال ڈیموکریسیز ہیں اور وہ ایسے ٹیکٹکس استعمال کریں جو ڈکٹیٹوریل ہیں, ان کے خلاف آپ دیکھیں گے کوئی اتنی خاص بات نہیں کر رہا. ساری جو ان کی جو تھیوریز ہیں وہ بیسکلی غزہ پہ ہی لگتے ہیں. حالانکہ ادھر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے تھے غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر, آپ کو اس سے پرابلم تھی. الجیریا میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے تھے 1990s میں, آپ کو اس سے پرابلم تھی. لیکن یہاں پہ جو ایک بیسکلی انڈرمائن کیا جا رہا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن 3 بار ہوئے, آپ کو اس سے پرابلم تھی. ہاں بالکل بالکل, یہی انفارچونیٹ ہے. اور ایون انفارچونیٹلی آپ اس کو دیکھیں پاکستان کے اندر بھی جو ہے جو ڈیموکریسی جو بھی اس کا فارم ہے, میں تو ڈیموکریسی اس کو نہیں سمجھتا, لیکن جو بھی اس کی فارم ہے اس کو بھی آپ لوگ نہیں چلنے دیتے, کیونکہ یہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ آپ کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور آپ یہ نہیں چاہتے. اور آپ نے بیسکلی دنیا کو اور اپنے عوام کو یہ امپریشن دینا ہے کہ جو ہم تو ڈیموکریسی لاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو اتنے کرپٹ ہیں, ہم کیا کریں. دنیا کو بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ان سب کو لانے والے آپ خود ہی ہیں. تو یہ ایک بالکل ہی ایک ڈرامہ ہے بیسکلی, اور اس کو جو چلانے والے ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب لیٹس سی ہاؤ لانگ اٹ لاسٹ. کیونکہ ہسٹری نے یہ بتایا کہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ کے لیے چلتی ہیں, زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ دانوی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو بات جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا تو شیئر کیجیے گا اس کو, اور ساتھ ہی ساتھ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, تاکہ اسی طرح کے معلوماتی پروگرامز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکیں. جاتے جاتے ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اگر آپ ہمارے اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرامز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ڈونیشن کا بینر آپ کے پاس آ رہا ہوگا, انفارمیشن بینک اکاؤنٹس کی آپ کے پاس موصول ہو رہی ہوگی سامنے اسکرین پر. آپ ہمارے اس کاز کو سپورٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی, $1 سے لے کے جتنا بھی آپ کر سکیں. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.